अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं अब पुलिस से रिटायर्ड हो चुका हूँ। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन की रुदात नहीं है, बल्कि ये मेरे दोस्त की आप बीती है। उनकी उम्र इस वक्त 70 साल है और वो बाकायदे हयात हैं। लिहाजा मैंने उनका और बाकी तमाम दूसरे किरदारों के नाम तब्दील कर दिए हैं। और मेरा ये दोस्त पंजाब और आज़ाद कश्मीर के एक सरहदी गांव का रहने वाला है। आइए उसकी ही ज़बानी उसकी कहानी को सुनते हैं। मैं 16-17 साल का था। मेरा बाप मर गया। मैं उसका अकेला बेटा था। ज़मीन बेशुमार थी। 2 बहनें थीं, दोनों की शादी हो चुकी थी। मेरे दोनों बहनोई इतने अच्छे थे कि मैंने अपनी बहनों को उनके हिस्से की ज़मीन दी तो बहनोइयों ने लेने से इनकार कर दिया। उनकी अपनी ज़मीनें बहुत थीं। बहनोइयों की मौजूदगी में मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि मेरा कोई भाई नहीं। मैंने ज़मीन बटाई पर दे रखी थी। खुशहाली और बेफिक्री ने मुझे गलत राह पर डाल दिया था। मुझे इस राह पर डालने में हमारे एक मज़ारे की जवान बीवी का हाथ था, जिसे फूलदार कपड़ों और रंगारंग चूड़ियों का बहुत शौक था। मैं नौजवान था, मुझे रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। नफ़ा नुकसान और अच्छे बुरे की तमीज़ भी नहीं थी। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैं बदी में डूब चुका था। मैं हर औरत को बुरी नज़र से देखता था। चूँकि मेरे पास पैसा बहुत था, इसलिए मेरी नीयत और मेरी तरह के अखलाक की औरतें मुझे बहुत खूबसूरत जवान कहा करती थीं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह ना समझना कि मेरे गांव की हर औरत ही बदचलन थी। मेरा शिकार उमूमन गरीब औरतें हुआ करती थीं। इसका ये मतलब नहीं कि बदचलनी सिर्फ गरीबों के हिस्से में आई है। ऊंची जात के बाद घरानों में भी ऐसी औरतें पाई जाती थीं। मैं चूँकि इस मैदान का खिलाड़ी था, इसलिए मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बदचलनी में जात पात और अमीरी गरीबी का कोई दखल नहीं। फ़र्क सिर्फ यह है कि रुपए पैसे और ऊंची जातों वाले अपने गुनाहों पर पर्दा डाल लिया करते हैं और गरीब बिल्कुल नहीं डाल पाते। तुम मुझसे गुनाह और सज़ा की बात पूछ रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अपना नाम भी नहीं लिख सकता। लेकिन 70 सालों में जो इल्म मैंने हासिल किया है वो तुम 70 किताबों से भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम किताबों की बजाय इंसानों को पढ़ो तो आलिम फाजिल हो जाओ। तुम 2 बच्चों के बाप हो, लेकिन मेरे सामने तुम ऐसे हो जैसे थोड़ी देर पहले पैदा हुए हो। तुम शायद ना मानो, लेकिन ये सच है कि मैंने पेश इमामों के घरों में भी बदी देखी है और मैं उन परहेजगारों के मुंह से भी झूठ सुना करता हूँ जो 5 वक्ता नमाजी और तहज्जुद गुजार होते हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि फ़लाँ आदमी सच्चा है और सबूत ये पेश करे कि वो नमाज रोज़े का पाबंद है, तो मैं इस सबूत को नहीं मानूंगा। इस कुमाश के इंसान की खाल और खोपड़ी एक होती है, लेकिन इनके अंदर 2 इंसान होते हैं। एक जाहिद होता है और दूसरा गुनाहगार। एक सच्चा होता है और दूसरा झूठा। इस एक खाल में एक इंसान खुदा की इबादत करता है और दूसरा अपनी इबादत करता है। ऐसे आदमी मक्कार और फरेबी होते हैं। लोग उनकी पारसाई से धोखा खा जाते हैं। मैंने सच्चे इबादत गुजार बहुत देखे हैं। उनके घरों में रुपयों के घड़े भरे होते हैं, तो भी वो मिस्किनों और गरीबों की तरह रहते हैं। अपना आप मार कर रखते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और हर किसी के काम भी आते हैं और हर वक्त ख्याल रखते हैं कि इन्हें खुदा के पास लौट के जाना है और हिसाब देना है। मैंने ये बातें इसलिए की हैं कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं बदी की दुनिया में रच बस गया था। इसलिए वहाँ ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं, लोग जिन्हें पाकीज़ा और परहेजगार चेहरे समझते होंगे। मैं अब तुम्हें अपनी बात सुनाता हूँ। मैं समझ बैठा था कि मर्द की ज़िंदगी यही है कि किसी न किसी औरत के साथ ताल्लुकात पैदा किए रखें। ऐसे करतूत छुपे नहीं रहते। मेरी माँ और बहनों ने मुझे कहा कि मैंने ख़ानदान का नाम डबो दिया है। बहनोइयों ने भी मुझे बदी से बाज रहने को कई बार कहा, मगर मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं इन्हें बेवकूफ़ समझता था। मैं बाज ना आया। उम्र 20 साल होने को थी, लिहाजा मेरी शादी कर दी गई कि मैं बाज आ जाऊंगा। सबका ख्याल गलत निकला। बड़ी अच्छी शक्ल सूरत की नौजवान बीबी मुझे बदी से ना निकाल सकी। वो गिले शिकवे करती और रोती थी। मैं हंसकर टाल दिया करता था। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हिंदू भी हमारे साथ रहा करते थे। मैंने उनकी भी औरतों के साथ दोस्ताना गांठ रखा था। मेरी ज़िंदगी बदी में ही गुजरती रही।
جب ملک آزاد ہوا اور ہم پاکستانی کہلانے لگے، اس وقت میرا بیٹا 12-13 برس کا تھا۔ اس سے چھوٹی 10 سال کی لڑکی تھی اور اس سے چھوٹا ایک لڑکا تھا جس کی اس وقت عمر 6-7 سال تھی۔ ہمارا گاؤں کشمیر کی سرحد سے ملتا ہے، اس لیے کشمیر کے کچھ مہاجرین ہمارے گاؤں میں آ گئے۔ ہندو اور 2 گھرانے سکھوں کے جو ہمارے گاؤں میں آباد تھے، ہندوستان جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے گاؤں والوں نے کوئی بدسلوکی نہ کی، بلکہ انہیں مدد دی کہ وہ جلد ہی گاؤں سے نکل جائیں۔ مدد دینے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ ہندوؤں کے مقروض تھے اور یہ قرض سودی تھا۔ مقروض خوش تھے کہ ہندو جا رہے ہیں، ایک تو قرض بخشے گئے، دوسرے یہ کہ ہندوؤں کے مکان خالی رہ گئے۔ میں واحد آدمی تھا جس نے ہندوؤں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، وہ یہ کہ ان کی 2 لڑکیوں پر میری نظر تھی، لیکن وہ چال چلن کی بڑی پکی تھیں۔ میں نے انہیں دھوکہ دے کر اپنے یہاں پر 3 دن تک چھپائے رکھا اور پھر بعد میں جا کر انہیں آزاد کیا۔ کشمیر سے 4-5 مسلمان کنبے بڑی بری حالت میں ہمارے گاؤں میں آئے، انہیں اب یہیں رہنا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں ہندوؤں کے چھوٹے بڑے 2 مکانوں میں لا کر آباد کر دیا۔ یہ دونوں کشادہ حویلیاں تھیں جن کے بہت سے کمرے تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں کپڑے، بستر، برتن، چارپائیاں اور آٹا دیا۔ میں نے بہت کچھ دیا، لیکن ان مہاجرین میں میری نظریں کچھ اور بھی ڈھونڈ رہی تھیں۔ مجھے وہ چیز نظر آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت کشمیری لڑکی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان میں 12-14 عورتیں تھیں، لیکن یہ لڑکی میرے دماغ پر سوار ہو گئی۔ ایک روز وہ کھیتوں میں ساگ چن رہی تھی، میں ادھر سے گزرا اور اس کے پاس رک گیا۔ اسے کہا کہ اسے جو کچھ بھی چاہیے میرے گھر سے لے لے۔ میں نے اسے پیسے اور بڑے اچھے کپڑے دینے کا بھی وعدہ کیا، لیکن بری نیت کا اظہار نہ کیا۔ اس نے دبی دبی اور اداسی آواز میں کہا، آپ نے ہم کو جگہ دی، بہت مہربانی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ پرے چلی گئی اور میں کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ بیوی کو طلاق دے دوں گا اور اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ یہ فیصلہ یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہ لوگ غریب، محتاج اور مجبور ہیں، 200-300 روپے پر رشتہ دے دیں گے۔ 1948 میں 200-300 روپے آج کے 2-3 ہزار کے برابر ہوتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ ایک بار پھر میں کھیتوں میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور کچھ باتیں کی، وہ شرما کر چلی گئی۔ 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں ان لوگوں کے پاس حویلی میں جایا کرتا تھا اور ان سے پوچھا کرتا تھا کہ انہیں کوئی چیز چاہیے تو میرے گھر سے لے لیں۔ ایک روز میں صبح گھر سے نکلا تو میرے دونوں بہنوئی اور میری برادری کے 2 بزرگ آئے اور مجھے ڈیوڑی میں لے جا کر بٹھا لیا۔ ایک بزرگ نے پہلی بات یہ کی، لڑکی واپس کر دو۔ میں ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور حیران ہو کر پوچھا، کون سی لڑکی؟ دیکھو بھائی، میرے بڑے بہنوئی نے مجھے کہا، کہتے ہیں کہ چڑیل 7 گھروں پر حملہ کرتی ہے لیکن ان میں سے ایک گھر کو بخش دیتی ہے۔ تم تو وہ چڑیل ہو جس نے 7ویں گھر کو بھی نہیں بخشا۔ میں بہت سٹ پٹایا اور پوچھا کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس تو کوئی لڑکی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتا کر مجھے اور زیادہ بے حال کر دیا کہ وہ کشمیری لڑکی جس پر میری نظر تھی غائب ہو گئی ہے۔ میں نے قسمیں کھا کھا کر انہیں بتایا کہ یہ لڑکی میرے پاس نہیں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ میرے بڑے بہنوئی نے کہا کہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والے آدمی ہو تم۔ تمہاری عمر 40 سال ہونے کو آئی ہے اور تم نے ابھی تک اپنے کرتوت نہیں چھوڑی۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے تمہیں جوتے مار مار کر سیدھا کرتے، مگر ہم نے اس لیے ہاتھ روکے رکھا کہ اس میں اپنے ہی خاندان کی اور اپنی ہی ذات کی بے عزتی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے اس لڑکی کو اڑا لیا ہے جو پاکستان کے نام پر اجڑ کر آئی ہے، اور اس کی عزت کو بچانے کے لیے 2 جوان آدمی ڈوگروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ ہم سب اونچی ذات کے لوگ ہیں اور یہ کشمیری روٹی کے ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں، لیکن تم جیسے بغیرت اور جھوٹے آدمی نہیں جانتے کہ ہم سب ان بھوکے اور بے گھر کشمیریوں کی عورتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں برابری کر سکتے۔ میرا پسینہ نکل آیا۔ یہ بالکل صحیح تھا کہ میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور میں جھوٹی قسمیں بھی کھایا کرتا تھا، اور یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ میں بڑا ہی بد انسان تھا، لیکن اس لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ میرا دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا، مگر میری سچی قسموں کو بھی وہ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ ثبوت پیش کیا کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کھیتوں میں باتیں کرتے دیکھا گیا تھا اور میں اس لڑکی کی خاطر ان کی حویلی میں جایا کرتا تھا۔ انہوں نے سب سے بڑا ثبوت تو یہ پیش کیا کہ میں اسی قماش کا آدمی ہوں اور میں نے ہندوؤں کی 2 لڑکیوں کو چھپائے رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس کشمیری لڑکی کو بھی کہیں چھپا رکھا ہے۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ میں نے لڑکی واپس نہ کی تو میرے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہوا یوں تھا
کہ لڑکی شام کے بعد لاپتہ ہوئی۔ رات کو اس کی ماں اور 2 چچے اسے ڈھونڈتے رہے۔ الگ صبح انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ان کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ لڑکی کا باپ زندہ نہیں تھا۔ میرے بزرگوں نے میرے بہنوئیوں کے ساتھ بات کی اور سب نے اسی پر اتفاق کر لیا کہ لڑکی کو میں نے ہی اغوا کیا ہے۔ انہوں نے جب میری قسموں پر اعتبار نہ کیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں لڑکی کو کھا نہیں گیا، خود ڈھونڈ لیں، میرے گھر کی اور کھیتوں والے کوٹھے کی تلاشی لے لیں۔ میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اندر چلا گیا۔ اندر جا کے دیکھا میری دونوں بہنیں آئی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے اور میری بیوی نے مجھے گھیر لیا اور یہی الزام عائد کر کے کہ میں نے کشمیری لڑکی کو اغوا کر کے کہیں چھپا رکھا ہے، مجھے بڑی سخت باتیں کہیں۔ آپ اسے گھر لے آئیں، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہوں، میری بیوی نے کہا۔ اگر آپ کی شرم اور غیرت مر گئی ہے تو اپنی معصوم بیٹی کو دیکھیں، ذرا سوچیں کہ آپ مر گئے ہیں اور اسے کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ میں 17-18 سالوں سے آپ کی بدکاری دیکھ رہی ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں شرم سے اب باہر نہیں نکلتی۔ آدھے گاؤں کو پتہ چل چکا ہے کہ کشمیری پناہ گزینوں کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور ہر کسی کا شک آپ پر ہے۔ میرا دماغ پھر گیا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں گاؤں میں بدنام ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میری مالی حیثیت اور اونچی ذات کی وجہ سے کوئی مجھ پر شک نہیں کر سکتا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس قدر مجرم سمجھا جائے گا کہ میں نے جو جرم نہیں کیا وہ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا اور چاہیے یہ تھا کہ میں سب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا، مگر ہوا یہ کہ میرا غصہ موم کی طرح پگھل گیا اور مجھے رونا آ گیا، خون ابلنے لگا۔ میں نے اپنی بہنوں اور اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دیا، میں باہر نکل گیا۔ دروازے کے سامنے میرے دونوں بہنوئی اور بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا لیکن میں نہ رکا۔ میں اس حویلی میں چلا گیا جہاں گمشدہ لڑکی کا کنبہ رہتا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، مرد پریشان اور اداس بیٹھے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دماغ روشن ہو گیا ہے۔ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ لڑکی کس طرح غائب ہوئی تھی، کیا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی؟ اس نے بتایا کہ وہ جمعرات کی شام 7 والی خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ گزشتہ شام بھی وہ وہیں گئی تھی لیکن واپس نہیں آئی۔ یہ لوگ اپنے وطن سے جلاوطن ہو گئے تھے اور ان کی قتل و غارت بھی بہت ہوئی تھی۔ اب وہ خانقاہوں پر دیے جلا کر اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے کچھ یاد آ گیا۔ ہمارے گاؤں سے 2.5-3 میل دور ایک گاؤں کا ایک خوشحال زمیندار جو مجھ سے 4-5 سال چھوٹا تھا 3-4 بار کشمیری مہاجرین کے لیے آٹا اور کپڑے وغیرہ لایا تھا۔ میری اس کے ساتھ گہری سلام دعا تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا۔ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ کیا وہ آدمی آٹا اور کپڑے سب کو دیتا تھا یا صرف لڑکی کی ماں کو؟ اس نے وہ بات بھی بتا دی جو میں نے نہیں پوچھی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خانقاہ پر سلام کرنے گئی تھی۔ یہ آدمی انہیں وہاں ملا اور ماں بیٹی سے کہا کہ وہ اس کے گھر چل کر رہیں، اپنے مردوں کو بھی لے آئیں، انہیں سب کچھ ملے گا، دودھ والے مویشی بھی دے دیے جائیں گے۔ ماں نے اسے کہا کہ وہ اپنے مردوں سے پوچھ کر بتائے گی۔ دوسرے دن وہ ان کے ہاں آ گیا، پھر آتا رہا اور ایک روز اس نے لڑکی کی ماں سے کہا کہ وہ لڑکی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دے۔ ماں نہ مانی۔ لڑکی کے دونوں چچوں نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مصیبت کے مارے اتنے اونچے گھر کے قابل نہیں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اس شادی کو دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے 2 روز بعد ہی لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ میں نے لڑکی کی ماں اور اس کے چچوں کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان کی بیٹی کو لے آؤں گا۔ میں اپنے گھر آیا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے گھوڑی پر زین کسی، کلاڑی ہاتھ میں لی اور گھوڑی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ میری بہنوں نے اور میری بیوی نے مجھے آوازیں دیں۔ وہ میرے تیور سے شاید ڈر گئی تھیں۔ میرے بہنوئی میرے پیچھے دوڑے لیکن میں نے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور گاؤں سے نکل گیا۔ میں نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے اس کے گاؤں جا پہنچا۔ وہ مجھے گھر میں مل گیا۔ میں نے اسے شریفانہ طریقے سے کہا کہ لڑکی واپس کر دو۔ وہ ہنس پڑا اور اس نے میرے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ گاؤں والے مجھ پر شک کر رہے ہیں اور میں اپنی جان کی قربانی دے کر بھی لڑکی کو ڈھونڈ کر گاؤں میں کھڑا کر دوں گا۔ میری اتنی ساری باتیں سن کر وہ سنجیدہ ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی اس نے لڑکی کا رشتہ مانگا تھا اور لڑکی کی ماں اور چچوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اتنا پتھر دل نہیں کہ لٹ پٹ کر آنے والے پناہ گزینوں کی لڑکی کو اغوا کر لے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر یہی ہوا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے
किसी के साथ निकल गई है। नहीं, उसने कहा, लड़की बहुत शरीफ है और इतनी सीधी सादी और किस्मत की मारी हुई है कि वो किसी के साथ भाग जाने की सोच ही नहीं सकती। उसने फिर माथा सुकेड़ लिया और जरा देर बाद कहने लगा, मुझे एक और आदमी पर शक है, तुम उसे जानते हो। उसने 1.5 मील दूर के एक गांव का और वहां के एक जवान आदमी का नाम लेकर कहा, वो मेरा दोस्त है, तुम शायद जानते होगे कि वो तुम्हारी तरह बिगड़ा हुआ बुरा शहजादा है। उसने भी इस कश्मीरी लड़की को देखा था। मैंने उसे बताया था कि मैं उस लड़की के साथ शादी कर लूँगा। उसने कहा था कि वो इस लड़की को उठाकर ले जाएगा। मैं इसे मजाक समझा था, लेकिन अब याद आता है कि उसने कुछ ऐसी बातें की थी जिन पर मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। अब यकीन सा हो रहा है कि वो ही आदमी हाथ दिखा गया है। मैं उसके पास जाऊंगा। मैंने पूछा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसने कहा। वो सख्त उखड़ तबीयत का आदमी है, कहीं तुम्हारे गले न पड़ जाए। मैं उसे जानता था, मेरी तरह वो भी बाप के मरने के बाद बहुत सी जमीन का मालिक बन गया था।